मुताबिक हजरत मुआविया की जो सोच थी वो ये थी कि यजीद जर्नेल है जिसने रोम के खिलाफ जंगें भी की हैं, वो मरकज में बहुत मशहूर था, उसको जो पॉलिटिक्स थी उसका अच्छी तरह अंदाजा था क्योंकि वो जंगें कर चुका था रोम के साथ। उन जंगों में बहुत सारे सहाबी भी शामिल थे। यानी जिस मज़हब में जवानान जन्नत के सरदार तो इनको नज़र ना आएँ, वहाँ पर यजीद में इतनी क्वालिटी नज़र आ जाएँ, तो भाई अगर उस मज़हब को यजीदी मज़हब कहा जाए तो क्या ये नाइंसाफ़ी है? नहीं ना, कि जिनको तुम लोगों ने पहले खलीफा बनाया था क्या उनमें ये खसूसियात थी? अगर कह रहे हो कि भाई जर्नैल था और वो मरकज़ में लड़ रहा था और ये कर रहा था, कोई एक जंग में तुम हमें हज़रत अबू बकर फातिहा नहीं दिखा सकते, एक जंग में तुम हमें हज़रत उमर फातिहा नहीं दिखा सकते। हज़रत उस्मान ने कितनी जंगें लड़ी हैं? हज़रत उस्मान की तुम्हारी बुखारी में है, वो तो भाग गए थे, तो उनको तो तुम लोगों ने खलीफा माना है ना। तो अब ये क्या खलीफा की खसूसियात हमें बता रहे हो कि जी हज़रत मुआविया ने देखा यजीद में ये खसूसियात है। ज़ाबी ने लिखा फासिकन शारिबल खम्र नासबियन, तो वो शारिबल खम्र पहले नहीं था, उसको जैसे मुआविया मरा तो मुआविया के गम में उसने शराब पीना शुरू कर दिया, मेरा पापा मर गया मैं शराब पीऊंगा। यानी ये तो लोगों को मामू बनाया हुआ ना कि जनाब उस वक्त साबित करके दो। भाई एक तरफ यजीद का इमाम हुसैन सलाम का कातिल होना साबित नहीं है, हुक्म देना साबित नहीं, चूंकि सही रिवायात में नहीं है। क्या किसी एक सही रिवायत से अहमद इब्न अमर का कौल साबित करके दे सकते हो अदनान रशीद? यकीन करो मेरे सामने होते बहुत तुम्हें रुसवाई का सामना होना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अदनान रशीद नामी एक बंदा वो यूरोप में यानी बैरून ममालिक स्ट्रीट डिबेट करता है, यानी गलियों में या मुख्तलिफ चौकों पे खड़ा होकर डिबेट करता है इंग्लिश में। कई लोगों ने हमें इसके हवाले से क्लिप्स वगैरह भेजे जो देख के पता चलता था कि ज़ाहिर बात है ये इसलिए जाता है स्ट्रीट्स वगैरह में, वहाँ पे आवाम होती है ना, आवाम में तो आप अगर बातें करेंगे आपकी पकड़ नहीं हो सकेगी। लेकिन आज तक ये बंदा किसी इल्मी शख्सियत के सामने, तशय्युअ की इल्मी शख्सियत के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं की, इसने नहीं कर भी नहीं सकता। अल्लाह यारी के मुकाबले में ये इंग्लिश ज़बान में इनकी गुफ्तगू हुई और उसमें वो जनाब वो शराइत और इन मामलात को लेकर रफू चक्कर हो गए, चूँकि इनके पास बहाना यही होता है। अब उर्दू ज़बान में इसने गुफ्तगू की है, चूँकि हम उर्दू ज़बान में ही जवाबात देते हैं, तो अब चूँकि इसने उर्दू ज़बान में एक प्रोग्राम किया, हम आज आपको इसकी जालते दिखाएंगे किस बेचारे का इल्मी लेवल किया है। और ये बंदा यही कर सकता है कि स्ट्रीट्स में या मुख्तलिफ गली मोहल्लों में बैठ के आवाम के सामने, जैसे वो चाय के ठप्परियाँ होती हैं या होटल वगैरह होते हैं ना, वहाँ बैठ के सारे क्या बने होते हैं, तज़किया निगार बने होते हैं। वहाँ पे आप जाएँ ना, किसी भी चाय के होटल पे जाएँ, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर लोग बैठकर सियासी तज़किया कर रहे होते हैं और वहाँ बैठ के वो सारे एंकर्स बने हुए होते हैं, जर्नलिस्ट बने हुए होते हैं। तो ये भी इसका भी वही काम है, ऐसे आम आवाम में जाकर वहाँ बैठ के जनाब फन्ने खान बन जाना। अदनान रशीद साहब, आप अल्लाह यारी की तरफ नहीं गए, आपने सोच में बहाने बनाए। ये जिस चैनल से मैं आपको दावत दे रहा हूँ, ये ईरान का आयतुल्लाह कज़वीनी का चैनल है और मैं रस्मी तौर पर उनकी तरफ से आपको दावत देता हूँ अपने साथ मुनाजरे के लिए, और उन्हीं की तरफ से मैं अपॉइंट करता हूँ। आप मुनाजरे के लिए तशरीफ़ लाएँ इस चैनल पे, और ये कोई छोटा मोटा चैनल तो है नहीं, ये आयतुल्लाह हुसैनी कज़वीनी हाफ़िज़हुल्लाह की जो शख्सियत है वो पूरी दुनिया में इल्मी तौर पर जानी पहचानी शख्सियत है। अगर वो किसी को अपॉइंट करते हैं अपने चैनल से रस्मी तौर पर मुनाजरे के लिए, इसका मतलब है कि अगर उनके चैनल से उनके अपॉइंट करदा किसी मुनाजर की शिकस्त होती है तो आप कहें कि ओवरऑल जितने भी तशय्युअ के मुनाजरीन हैं उनकी शिकस्त है। तो मैं आपको रस्मी दावत देता हूँ, बिस्मिल्लाह आप इस प्लेटफार्म पर तशरीफ़ लाएँ। नहायत अदबी और इल्मी गुफ्तगू का प्लेटफार्म है। आज तक जितने भी यहाँ पर अहले सुन्नत मुनाजरीन आए हैं तो उनके साथ बड़े आप ये कहें कूल माहौल में गुफ्तगू की जाती है। तो आपको भी हम अव्वलन मुनाजरे की दावत देते हैं। अब आते हैं आपकी गुफ्तगू की तरफ, देखते हैं कि आप क्या फरमा रहे हैं। तारीखी रिवायात हैं, उनमें कुछ ज़ईफ़ हैं, कुछ सही हैं, कुछ बिल्कुल मौजू हैं, मौजू से मुराद बिल्कुल झूठ है, फैब्रिकेशंस है। तो जब हम तारीख का मुतालिया करते हैं तो तारीख से पता चलता है कि हज़रत मुआविया ने यजीद को अपॉइंट करने के लिए, अपने बाद खलीफा अपॉइंट करने के लिए बहुत सारे लोगों से मशवरा शुरू कर दिया था, और फिर बाकायदा जो है उन्होंने ये मशवरा लेने के बाद फैसला किया कि यजीद को अपने बाद खलीफा बनाएंगे और उसके लिए बैत लेना भी शुरू कर दी। ठीक है, तो सिवाय 3 या 4 लोगों के किसी ने पब्लिकली इस चीज़ को अपोज नहीं किया। बहुत कम लोग थे सहाबियों में से जिन्होंने इसको अपोज किया। उसकी वजह यह थी कि जो हालात थे, ज़मीनी हक़ाइक़ थे, उनके मुताबिक हज़रत मुआविया की जो सोच थी वो ये थी कि यजीद जर्नेल है जिसने रोम के खिलाफ जंगें भी की हैं, वो मरकज़ में बहुत मशहूर था, उसको जो पॉलिटिक्स थी उसका अच्छी तरह अंदाजा था क्योंकि वो जंगें कर चुका था रोम के साथ। उन जंगों में बहुत सारे सहाबी भी शामिल थे। यानी जिस मज़हब में जवानान जन्नत के सरदार तो इनको नज़र ना आएँ, वहाँ पर यजीद में इतनी क्वालिटी नज़र आ जाएँ, तो भाई अगर उस मज़हब को यजीदी मज़हब
کہا جائے تو کیا یہ ناانصافی ہے؟ نہیں نا. اب یہ اس نے نہیں کہا کہ 2-4 لوگوں نے صرف اختلاف کیا. 2-4 لوگ بتا دیتے نا کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت نے اختلاف کیا، کہ وہ شخصیت کے جن کے حوالے سے رسول اللہ نے کیا فرمایا، حسین منی و انا منہ، یعنی جس کو رسول اللہ اس قدر مقام دیں، اس قدر جن کے فضائل ہوں. مجھے دکھاؤ نا یزید کے لیے فضائل ہوں. کیا اب رسول اللہ پہ اعتراض کرو گے کہ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو یہ جو مقام و منزلت دیا ہے یہ کیا فقط نانا ہونے کی حیثیت سے ہے؟ رسول اللہ پہ اعتراض کرو گے؟ نہیں. یعنی واقعاً امام حسین علیہ السلام میں وہ اوصاف تھے یا امام حسین علیہ السلام کا مقام وہ تھا کہ رسول اللہ نے ان کے حوالے سے یہ بیان فرمایا. اور پھر رسول اللہ نے واحد امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ جس کے حوالے سے ان کی شہادت کی جو خبریں ہیں وہ شہادت سے پہلے بھی، شہادت کے بعد بھی، اور جو اعجاز جو معجزات ہوئے امام حسین کی شخصیت ہے. یعنی اس قدر بلند و بالا شخصیت تھی امام حسین علیہ السلام. معاویہ کو وہ تو نظر نہیں آیا، لیکن یزید ان کو نظر آ گیا اور یہ بیٹھ کے اب یزید کی تعریفیں کرے گا کہ وہ معاویہ نے دیکھا کہ جناب یزید نا وہ مرکز میں کھڑا ہو کے جرنیل تھا، وہ بڑی لڑائی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ جن کو تم لوگوں نے پہلے خلیفہ بنایا تھا کیا ان میں یہ خصوصیات تھیں؟ اگر کہہ رہے ہو کہ بھائی جرنیل تھا اور وہ مرکز میں لڑ رہا تھا اور یہ کر رہا تھا، کوئی ایک جنگ میں تم ہمیں حضرت ابوبکر فاتح نہیں دکھا سکتے، ایک جنگ میں تم ہمیں حضرت عمر فاتح نہیں دکھا سکتے. حضرت عثمان نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ حضرت عثمان کے تمہاری بخاری میں ہے، وہ تو بھاگ گئے تھے. تو ان کو تو تم لوگوں نے خلیفہ مانا ہے نا. تو اب یہ کیا خلیفہ کی خصوصیات ہمیں بتا رہے ہو کہ جی وہ حضرت معاویہ نے دیکھا یزید میں یہ خصوصیات ہیں؟ یہ ہمیں کیا بتا رہے ہو؟ ان لوگوں کو ماموں بنا رہے ہو. عدنان رشید صاحب کبھی بیٹھتے نا ہمارے سامنے، ہم تمہیں بتاتے کہ اس طرح کی بے تکی باتیں کر کے تم لوگوں کو تو بڑا قائل کر سکتے ہو، لیکن تم علمی دنیا میں جب آؤ گے تو تمہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا. کہ وہ دیکھا، اب دیکھیں آگے یزید کی تعریف ہونے والی ہے. اور سنیں مزیدار ہے. کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی مورخ نہیں کرتا، بلکہ حضرت ابو ایوب الانصاری جس مہم میں ان کی وفات ہوئی اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے جتنی دور ہو سکے لے جاؤ اور قسطنطنیہ کی فصیل جو دیواریں ہیں ان کے قریب دفناؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے کہ جو فوج قسطنطنیہ کو فتح کرے گی وہ جنتی ہوگی. تو میں جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں. اس آرمی، اس فوج کا جو جرنیل تھا وہ یزید تھا. تو یزید نے جنگیں کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے معاویہ کی رائے تھی کہ یزید اب حدیث بیان کر رہا ہے، اس حدیث کی تطبیق یزید پہ کر رہا ہے. البتہ حدیث قسطنطنیہ پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں اور زبیر علی زئی صاحب نے باقاعدہ اس کے اوپر بہترین جوابات بھی دے رکھے ہیں. خود ان کے اپنے اہل حدیث جس کا بھی یہ نام لے گا کہ نہیں یزید والا حساب کتاب نہیں ہے اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ بالفرض بھائی اگر بالفرض یزید تھا تو تمہارے اپنے ہی محدثین نے اس کو استثناء کیا ہے کہ نہیں بچتی بجتی کوئی نہیں ہے. آگے سنیں. یہ وہی شخص ہے جو میرے بعد اتنے بڑے سلسلے کو سنبھال سکے گا، اتنی بڑی امپائر کو رول کر سکے گا. معاویہ کے دور میں، ان کے 20 سالہ دور میں وہ فتوحات ہوئی جو رک گئی تھی فتنے کی وجہ سے. 10 سال تک مسلمانوں نے فتوحات نہیں کی. حضرت عثمان کے آخری 6 سال اور حضرت علی کے 4 سال، یہ 10 سال کیونکہ فتنے کا دور تھا، مسلمانوں میں باہمی اختلاف ہوا، جنگیں ہوئی، جس کی وجہ سے جو ابھی اس نے معیار قرار دیا کہ معاویہ نے اس لیے یزید کو خلیفہ بنایا. اس نے دیکھا کہ اگر یزید واحد شخصیت ہے کہ جس میں شجاعت اور بہادری کے وہ صاف پائے جاتے ہیں کہ وہ اس نے قسطنطنیہ میں جناب بڑی جھنڈے گاڑ دیے تھے. تو پھر آباد میں کہتا ہے کہ فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا کہ امام علیہ السلام اشجع الناس سے ان کی شجاعت متواتر ہے. ان کے زمانے میں فتوحات نہیں ہوئی. ان کے زمانے میں فتوحات کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ تمہارے یہی بنی امیہ جن کی تم تعریف کر رہے ہو، انہوں نے فتنہ برپا کر کے رکھا. انہوں نے امام السلام کی حکومت ان سے ہضم نہیں ہوئی اور امام علیہ السلام کی خلافت ان سے ہضم نہیں ہوئی. اور یہاں بیٹھ کر تم لوگ یہ لوگوں کو بتاتے ہو کہ نہیں جی معاویہ اور مولا علیہ السلام کے درمیان بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان بڑا شیر و شکر والا معاملہ تھا. اب وہ یہ بھی بتا دیتے نا کہ بھائی جو فتنے ہوئے تھے وہ فساد ہوا تھا، اس کے فساد کی جڑ کون تھا؟ فساد کی جڑ تمہارے یہی بنو امیہ اور تمہارے والدہ ماجدہ جن کی تم بڑی تعریف و تمجید کرتے ہو وہ تھی. وہ طلحہ زبیر جن کو تم بہشتی صحابہ میں شمار کرتے ہو وہ افراد تھے نا کہ جو فتوحات اور اسلام کی گسترش اور اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ تھے. وہ جنہوں نے امام اسلام کو حکومت نہ کرنے دی، جنہوں نے امام حسن اسلام کو حکومت نہ کرنے دی. یہ بھی تو بتانا تھا نا. ایک سکے کا ایک چہرہ دکھا کر لوگوں کو یہ بتانا کہ جناب اور یزید کو اس بنیاد پر تم لوگ کیا ہے جی بتا رہے ہو کہ معاویہ کا فیصلہ بالکل درست تھا. بھائی کہاں سے درست تھا؟ جب امام حسین اسلام نے اعتراض کر دیا پتہ چل گیا فیصلہ درست نہیں ہے. لیکن چونکہ تمہارے مذہب میں امام حسین اسلام کا وہ مقام نہیں ہے جو یزید کا ہے، اس لیے امام حسین اسلام کا اعتراض کرنا وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے تمہارے مذہب کے مطابق. فتوحات تھی، اسلامی فتوحات وہ رک گئی جو حضرت عمر اور ابوبکر کے دور میں ہوئی، حضرت عثمان کے پہلے 6 سال میں ہوئی. اور پھر جب وہ رک گئی 10 سال کے لیے تو حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ جب حضرت حسن نے بیعت کی، انہیں امیر المومنین بنا کے خلیفہ بنایا، تو ان کے 20 سال میں وہ فتوحات دوبارہ جاری ہوئی اور مسلمان فارس کے علاقے سے ہوتے بلوچستان. معاویہ کو امام حسن اسلام نے خلیفہ بنایا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کا امیر المومنین بنایا. یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ذرا یہ تو ثابت کر کے دینا. یہ بیٹھ کے جھوٹ بول دینا کہ
امام حسن علیہ السلام تو خود خلیفہ وقت تھے، تو تم سے سوال پہلے یہ ہونا چاہیے کہ امیر المومنین اس وقت کون تھے؟ امام حسن علیہ السلام تھے۔ تو معاویہ کیوں امام حسن علیہ السلام کے خلاف نکلا؟ چونکہ امام حسن علیہ السلام کو اس نے امیر المومنین نہیں مانا، خلیفہ نہیں مانا۔ اور یہ فتنہ کس نے برپا کیا؟ معاویہ نے۔ اور پھر کہتا ہے جی بیعت کر لی تو امام حسن علیہ السلام کس وجہ سے تمہارے خلیفہ راشد شمار ہوتے ہیں؟ بھائی خلیفہ راشد کے خلاف جو نکلا معاویہ، اور خلیفہ راشد کے خلاف فتنہ برپا کر کے اپنے آپ کو خلیفہ معین کرنا، اپنے آپ کو بطور خلیفہ کے کینڈیڈیٹ کے پیش کرنا، یہ تمجید کا سبب بنتا ہے کہ معاویہ کی تمجید کی جائے، یا اس کی مذمت کا سبب بنتا ہے کہ تم جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار کے خلاف نکلے ہو؟ سبحان اللہ، یہ مذہب ہے بھائی، کیا کہنے ان کے، آگے سنیں جی۔ پھر اس کو امیر المومنین مان لیا تک پہنچے۔ سجستان کا علاقہ بہت سارا حضرت معاویہ کے دور میں فتح ہوا، قبرص حضرت معاویہ کے دور میں فتح ہوا، اور بہت سارا علاقہ شمالی افریقہ میں، تو یہ امپائر بہت پھیل گئی۔ اب حضرت معاویہ کو جب اندازہ ہوا کہ وہ بوڑھے ہیں اور ان کی وفات ہو سکتی ہے، تو انہوں نے یہ یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ انہیں اندازہ تھا کہ میرے بعد جو اس پورے سلسلے کو سنبھالے گا وہ یزید تھا۔ ان کا فیصلہ غلط ثابت ہوا، یہ بات کی بات ہے، لیکن ان کی نیت پہ شک کرنا کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک ایسے شخص کو حکمران بنایا جو بعد میں حضرت حسین کے قتل میں جو ہے وہ ملوث ہوگا، یا اس کا حکم شاید دیا ہو اس نے، صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے کوئی حکم دیا ہے، اوکے۔ اس پر جو فرض جرم عائد ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس نے ان لوگوں کو سزا نہیں دی جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا، مثال کے طور پہ عبید اللہ بن زیاد۔ تو حضرت معاویہ کا یزید کو چننا وہ ایک مسئلہ ہے، اور یزید کے جرائم جو بعد میں اس نے کیے وہ اور مسائل ہے۔ اور اسی لیے امام احمد بن حنبل کا قول ہے یزید کے بارے میں کہ کوئی صاحب ایمان یزید سے محبت نہیں رکھ سکتا، اور حضرت احمد بن حنبل نے فرمایا لا نسبہ ولا نحبہ۔ یہ اس بیچارے کی حالت ہے۔ احمد بن حنبل کا یہ قول ذرا ہمیں ثابت کر کے دو بھائی۔ ایک طرف یزید کا امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہونا ثابت نہیں ہے، حکم دینا ثابت نہیں ہے، چونکہ صحیح روایات میں نہیں ہے۔ کیا کسی ایک صحیح روایت سے احمد بن حنبل کا قول ثابت کر کے دے سکتے ہو عدنان رشید؟ یقین کرو میرے سامنے ہوتے بہت تمہیں رسوائی کا سامنا ہونا تھا، کیونکہ صحیح روایتیں یہ وہ باتیں کرنا تو آسان ہے کہ جی یہ فلاں چیز صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، ذرا ہمیں تو ثابت کر کے دو۔ ہم چیلنج کرتے ہیں تمہیں کہ احمد بن حنبل کا یہ قول ہمیں ثابت کر دو، جبکہ اس کے برخلاف احمد بن حنبل کا قول ہم کئی دفعہ دکھا چکے ہیں السنہ سے کہ احمد بن حنبل نے یزید کو مومن کہا ہے۔ مومن، یزید مومن تھا واقع حرہ کے باوجود بھی، کہتے جی یزید نے بعد میں جو کیا یہ کیا، اس کے باوجود بھی کہتے جی حضرت معاویہ کا بعد میں فیصلہ اگر غلط ہو گیا، یعنی شروع میں فیصلہ ٹھیک تھا، اگر بعد میں یزید خراب نکلا ہے تو اس سے معاویہ کی بصیرت کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ بھائی کیوں نہیں اٹھایا جائے گا؟ کیوں نہیں اٹھایا جائے گا؟ جب امام حسین علیہ السلام نے اس وقت ہی انکار کر دیا، بلکہ اپنے تمہارے علماء نے اس چیز کو لکھا ہے کہ، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یزید کا فیض اس وقت ظاہر نہیں ہوتا۔ یزید چھپ چھپ کے کیا کہتے ہیں بار میں جاتا تھا، وہاں شراب شروع پی کے آ جاتا تھا۔ تمہارے ذابی نے لکھا کانا فاسقن شارب الخمر ناسبین، تو وہ شارب الخمر پہلے نہیں تھا، اس کو جیسے معاویہ مرا تو معاویہ کے غم میں اس نے شراب پینا شروع کر دیا، میرا پاپا مر گیا میں شراب پیوں گا۔ یعنی یہ تو لوگوں کو ماموں بنایا ہوا نا کہ جناب اس وقت اس کا کوئی فسق ظاہر نہیں ہوا تھا۔ بھائی فسق ظاہر نہیں ہوا تھا تو یہ جو شارب الخمر لکھ رہا ہے یا ناس بھی لکھ رہا ہے، یہ کب ظاہر ہوا ہے پھر؟ یعنی جیسے ہی معاویہ مرا اور اس کو پر لگ گئے، جیسے کہ ان کے علماء نے لکھا جیسے ہی معاویہ مرتا ہے یزید کو پر لگ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ 5 وقت کا نمازی تھا، بڑا ملا تھا، امام جماعت تھا وہاں پہ شام میں مسجد کا، یوں تھا نا، ہے عدنان رشید صاحب امام جماعت تھا۔ اچھا، اس کے بعد موصوف فرماتے ہیں کہ جناب احمد بن حنبل نے اس کو یہ کہا کہ لا نسبہ ولا نحبہ، کہ نام سب کرتے ہیں نہ محبت کرتے ہیں، نہیں کہا احمد بن حنبل نے، یہ ذہبی نے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احمد بن حنبل نے تو باقاعدہ اس کو کیا کہا ہے؟ مومن تھا بھائی وہ تو کیا کہتے ہیں، اسے پوچھا کہ یزید پہ لعن کرنی چاہیے، اس نے کہا کہ لعن المومن کا قتل ہے، سرچ کر لینا عدنان رشید، یہ سرچ کر لینا سنہ میں لعن المومن کا قتل ہے، کہ مومن پر لعن کرنا اس کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یزید تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول کی حدیث ہے۔ آہا سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، یزید کی تعریف سنو احمد بن حنبل کی زبانی، وہ کہا کہ کیا فرمایا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلون، کیا اور اس کے بعد وہ افراد کے جو میرے بعد آئیں گے، متن میرے ذہن سے نکل گیا اور نکالنا پڑے گا، لیکن وہ خیر القرون والی حدیث دیکھ لینا عدنان رشید، کہ بہترین افراد وہ جو میرے بعد میرے زمانے کے، اس کے بعد جو بعد میں آئیں گے، اور کہا سارا یزید فی ہے، اور یزید ان میں ہے، اس زمانے میں سے ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خیر القرون، یعنی خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، اور اس کے بعد والا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ خود رسول کا زمانہ ہو گیا، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ تو یہ جو 3 زمانے تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو ان زمانوں میں کہا کہ یزید بھی ان زمانوں میں ایڈجسٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا یزید کیا ہے، وہ تو مومن ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے یزید نے اس کو کیا کہتے ہیں، ہم محبت نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، مومن سے محبت نہیں کرتا تمہارا مذہب،
तुम्हारे मज़हब में मोमिन से मोहब्बत हराम है? आगे सुनो। वला नुहिब्बु वला नसुब्बु, हम ना उससे मोहब्बत करते हैं ना उस पर लानत करते हैं, ना उस पर लानत भेजते हैं या उसको बुरा भला नहीं कहते। उसकी वजह यही है कि उसका मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं। तो यजीद का जो मसला है अल्लाह पे छोड़ उसको दें। आड़ बना के हजरत मुआविया पे लान तान करना, उन्हें मलऊन ठहराना, उन्हें काफिर ठहराना, ये बिल्कुल इंतहाई ज्यादती है। नहीं नहीं नहीं, हम यजीद की वजह से कौन है जो मुआविया को लान तान करता हो? मुआविया खुद माशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत है, वो रसूलुल्लाह के ज़माने जब रसूलुल्लाह ने मुआविया के ऊपर लान की है, तो हम यजीद को क्यों आड़ बनाएंगे भाई? हम तो रसूलुल्लाह को अपने लिए इस मामले में रोल मॉडल करार देंगे। फिर दूसरी बात है, ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब मुआविया पे बद्दुआएँ की, ऐलान किया, अपनी कनूत में कनूत नाज़िला पड़ी है, तो फिर हमारे लिए तो रोल मॉडल अमीरुल मोमिनीन करार पाएंगे। हम तो अहलुल बैत के पीछे चलने वाले हैं। तो अहलुल बैत ने जो मुआविया के हवाले से बयान किया, वो यजीद की आड़ में नहीं किया, वो डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट। आगे सुने। किसी बाप के जराइम की सजा बेटे को नहीं मिल सकती और किसी बेटे के जराइम की सजा बाप को नहीं मिल सकती, ये इस्लामी कायदा है। अच्छा, इससे रिलेटेड सवाल मेरा ये आपका भाई आपसे आपने इसको बता कि यजीद के बारे में कि दान है कोई वला इसके बारे में मेरा सवाल ये होगा कि आपने मेंशन किया कि यजीद ने मुस्लिमिया कॉन्कर नहीं किया, उसने अटैक किया था। हाँ जी, हदीस है जो कहती है कि जो मुस्लिमिया के ऊपर पहला अटैक करेगा वो जो जमात है वो जन्नती है। क्या आपका भी यही मौक़िफ़ है यजीद के बारे में? नहीं, मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है। मेरा वही मौक़िफ़ है जो शेख ज़ुबैर अली रईस साहब ने इस हदीस के बारे में जो एक लंबी चौड़ी उन्होंने एक तफसील बयान की, मेरा वही मौक़िफ़ है कि ये हदीस, इसका इतलाक़ यजीद पे नहीं होता। जी, मैं यजीद को उन लोगों में नहीं समझता। मैं यजीद का मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अल्लाह पे छोड़ता हूँ। रिवायात इतनी इस कदर गड़बड़ हो गई हैं, मखलूत हो गई हैं कि अब सच और झूठ को अलहदा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि शियों ने इतने झूठ बांधे हैं अपनी नफरत में, इतने झूठ गड़े हैं कि अपनी नफरत में उन्होंने मक्तले हुसैन, हजरत हुसैन का जो कत्ल का वाक़या, उसको भी झूठा बना दिया। उसमें भी इतने झूठ डाल दिए हैं कि सच को अब समझना या सच का तयन करना बहुत मुश्किल हो गया इन शियाओं के झूठों की वजह से, इनकी खुराफात की वजह से। तो ये जो किताब है लूत याह्या अबू मिखनफ की किताब है जो मक्तले हुसैन है जिसका नाम है, उसमें इतने झूठे वाक़यात हैं, इतने झूठे वाक़यात हैं जिनको पढ़ पढ़ के जाकिर जो है वो शियाओं को रुलाते हैं और शान गरीबा और इस किस्म के जो इवेंट से मुनक़िद करते हैं। वो अक्सर रिवायात सिवाय इस सच के कि हज़रत हुसैन करबला में शहीद किए गए, सिवाय इस सच के उसमें और तकरीबन जितनी भी रिवायात, जो तफसीलात है ना, जो डायलॉग्स हैं, जो तकरीरें हैं, जो शायरी है, ये सब कुछ झूठ है। इसकी कोई दलील नहीं है कि सब सच्चाई, सब झूठ खड़ा हुआ है। यजीद के मामला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है इन्होंने। तो भाई शियों का मामला भी अल्लाह पे छोड़ दो ना। अगर शिया, यजीद, मुआविया इन सब के ऊपर लान करते हैं, तबर्रा करते हैं, तो हमारे सहाबा को बुरा क्या कहें? हमने क्या कहना है? वो मतलब क्या उनको हम बुरा कहेंगे? हमारी क्या हैसियत और हमारी क्या मजाल कि हम उनको बुरा कहें? भाई वो खुद ही बहुत बड़ी शख्सियात थी, उन्होंने अपने लिए ऐसे ऐसे प्लेटफार्म मुहैया किए और ऐसे ऐसे काम किए, बस जंग जमल, जंग सिफ़ीन और दीगर उनके उमूर, कि वो काफ़ी है। हमें कोई उनके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फ़कत वही पढ़ के सुना दो, काफ़ी है। तो कहते यजीद का मामला मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। शियों का मामला भी अल्लाह पे छोड़ दो ना। फिर क्यों बैठ के यहाँ पे बहस करते हो और कहते हैं जी शियों ने इतने झूठ गढ़े हैं, इतने ये करें वो किए हैं? ये इनका मसला यही है कि हर चीज़ शियों पे डाल देते हैं। भाई ये हो गया, इनका तो बस नहीं चलता, यकीन करें इनका बस नहीं चलता, इनका तो कोई भी मसला हो जाए ना वो शियों पे डाल देंगे। ये मुझे तो समझ नहीं आती, किसी दिन मुझे डर रहेगा इनके यहाँ बच्चे की विदैश भी होगी ना तो इन्होंने शियों पे डाल देनी है कि ये किसी शिया का हाथ है। यानी ताज्जुब है। आगे सुने जी। उसके बारे में मैंने वीडियो देखी जिसमें मैंने उनसे उसके बारे में पूछा गया था कि ये जो हदीस है कि अम्मार इस तरह को जब वो जहन्नम अम्मार इस तरह को जब वो अम्मार बिन यासिर जो है वो जन्नत की तरफ बुलाएंगे और जो बागी जमात है जो इसको अक्सर मेंशन किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, वो दोनों की तरफ बुलाएगी। अब मैंने देखा कोई अहले हदीस स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जो बागी जमात थी वो असल में थी खारजियों की जमात। आपका भी क्या ये नजरिया है या आपका शेख ज़ुबैर अली शाही वाला नजरिया है कि वो कहते हैं कि नहीं हज़रत मुआविया का ही बागी जमात होना? चले हम एक मिनट के लिए ना ये बात मान लेते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मुआविया की जमात जहन्नम की तरफ बुलाने वाली थी, तो जहन्नमी हुए। एक फितरी सा नतीजा है ना इस बात का कि जहन्नमी हुए। अगर वो जहन्नमी हुए तो उनसे बड़ा जहन्नमी तो वो हुआ जिन्होंने उनको खिलाफत दी है। तो ये जो तावील है ना, उनको जहन्नमी बनाने वाली या जहन्नम की तरफ बुलाने वाली तावील जो करते हैं शिया हजरात या उनके वकला, मिसाल के तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और ऐसे लोग जो इस हदीस को इस्तेमाल करके हज़रत मुआविया को जहन्नम की तरफ बुलाने वाला या जहन्नमी जमात का सरगना करार देने की कोशिश करते हैं, फिर हम उनसे यही कहेंगे कि फिर हज़रत हसन ने जानबूझ के एक जहन्नमी शख्स को और उसकी जमात को खिलाफत दे दी। तो जहन्नमी को खिलाफत देने वाला सबसे बड़ा जहन्नमी नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफर नबाशत। मेरा ये नजरिया नहीं है। मैं उन्हें शीशा दिखाने के लिए, उन्हें होश दिलाने के लिए जो नतीजा निकलता है ना वो बहुत संगीन है कि हज़रत मुआविया को जहन्नमी करार देना, नाउज़ुबिल्लाह, या जहन्नम की तरफ बुलाने वाला करार देना, इसका मतलब ये हो कि हज़रत हसन ने जानबूझ के खिलाफत एक ऐसे शख्स के हाथ में दे दी जो जहन्नमी है। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने पूरी की पूरी उम्मत को जहन्नम में झोंक दिया। जितनी भी फतुहात हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली के दौर में जो रुक गई थी आके फतुहात, ये जितनी भी फतुहात हुई इस्लामी फतुहात, वो सब जहन्नम में झोंक दी गई हज़रत हसन के एक फैसले की वजह से। तो ये और कुछ लोग कहेंगे हाँ हुआ, वो बेगैरत लोग हैं,
ان سے ہمارا کیا تعلق ہے جو حضرت حسن کو کہیں گے ہاں حضرت حسن نے جہنم میں جھونک دیا؟ او بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. وہ یہ کہیں گے جی صلح ہوئی تھی. او بھائی صلح بھی کافر کے ساتھ کر کے آپ اسے خلافت نہیں دے سکتے، اسے ممبر پہ نہیں بٹھا سکتے، اسے مسلمانوں کا امام نہیں بنا سکتے. اگر ہم بیعت کو بھی نہ مانے نا، کیونکہ یہ بیعت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ مرتے ہیں، اگر یہ بیعت کو مان لیں کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جو سچ ہے، جو ان کی اپنی کتابوں میں رجال الکشی میں روایات ہیں کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اور قیس بن سعد بن عبادہ نے جو سپہ سالار تھا، انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی. اور اگر بیعت کی تو حضرت معاویہ جو ہے وہ صرف مسلمان ہی نہیں مومن ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بیعت کون کر رہا ہے؟ خلیفہ راشد حضرت حسن. او بھائی حضرت حسن کو کیا بنایا ہوا آپ لوگوں نے؟ کیا سمجھا ہوا؟ ان کو معمولی انسان تھے. وہ حضرت علی کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، جگر گوشہ تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت بات. چلیں جب اس کا جواب لے لیں. کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ معاویہ کا باغی ہونا، ہم یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ خوارج پہ اپلائی کرتے ہیں، نہیں بھائی، معاویہ کا باغی ہونا وہ تمہارے اپنے محدثین نے اس کو بڑے کھلے انداز سے، بڑے فراغ دلی سے اس چیز کا اعتراف کیا. یہ ملاحظہ کریں کون ہے جی؟ جناب طور پشتی صاحب. اچھا جی، طور پشتی صاحب کی کتاب ہے اور اس میں وہ کیا نقل کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں پہلے دیکھیں کہ امام ربانی مجدد الف ثانی جو ہیں وہ سرہندی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کتاب معتمد را بسیار مد و ستائش فرمود و بے ہمیں مسلمانان ان کتاب را خواندن و نشر کردن توصیہ و امر کر دے کہ بھئی سب مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے اور اس کو نشر کریں، پھیلائیں. اب دیکھیں طور پشتی صاحب اس میں کیا لکھتے ہیں. پہلے یہ شخصیت کون ہے؟ وہ اس کے پہلے لکھتے ہیں مولانا صدر الاعظم الامام المعظم کہف الاقابر والامم فلاں ڈمکان. آگے چلیں جی. یہ فضل اللہ بن حسن طور پشتی، یہ سنہ 661 ہجری وفات ہوئی ہے. امام ربانی نے ان کی بڑی تعریف کی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آگے سنیں یہاں پہ کیا لکھتے ہیں. اختلاف است در اطلاع کے لفظ باغی بر معاویہ. معاویہ کو باغی کہنا یا نہیں کہنا اس میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں حق آن است کے باغی است. حق بات یہ ہے کہ معاویہ باغی ہے، وہ ہم چنین اطلاع کے لفظ جابر و جائر اطلاق کر دیں. یعنی معاویہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، وہ کہتے ہیں کہ بے سر حد تواتر رسیدے یہ روایت، اور اسی طرح لفظ جابر و جائر اطلاق کرتے. کون؟ معاویہ. باغی حق یہ ہے کہ معاویہ باغی ہے. ٹھیک ہے، یہ حوالہ جدید تھا، میں نے پہلے کبھی نہیں دکھایا. اس کے بعد مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوے. یہاں پہ کیا ہے؟ قول النبی لعمار رضی اللہ عنہ تقتلک الفئۃ الباغیہ. احمد بن حنبل کہتے ہیں لا تکلموا فیہ. اچھا، قال اسحاق میں راوی کہتے ہیں بل ہوا معاویہ و اصحابہ. یعنی فئہ باغیہ کون ہے؟ معاویہ اور اس کے اصحاب، اور یہ وہ تھے جو جہنم کی طرف بلا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ تو روایت کے مطابق ثابت ہے. میں اس پہ پہلے کئی دفعہ دکھا چکا ہوں، تو بس یہاں سے یہ چیز تو پتہ چل گئی. اور یہ دیکھیں پھر توضیح الافکار شرح تنقیح الانظار کس کی؟ امیر صنعانی صاحب کی. وَأَمَّا الْمُحَارِبُونَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَمْلِ وَالصِّفِّينَ فَإِنَّهُمْ أَيْ أَهْلُ السُّنَّةِ لَا يُخَالِفُونَ فِي قُبْحِ فِعْلِهِمْ. یعنی وہ مخالفت نہیں کرتے کہ ان کا یہ فعل جو ہے وہ قبیح تھا. وَلَا فِي أَنَّهُمْ بُغَاة. اہل جمل اور صفین سب کے سب کیا ہیں؟ باغی ہیں. امیر صنعانی صاحب لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو لہٰذا پھر کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ نَقْلَ الْعَامِرِ الْإِجْمَاعَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَىٰ بَاغِيٍ مَنْ حَارَبَ عَلِيًّا. ان کی بغاوت پر اجماع ہے کہ جنہوں نے مولا علیہ السلام سے جنگ لڑی. تو یہ تو تمہارے علماء نے بیان کیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ جی صلح کر لی. پہلی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ صلح کرنا، پھر کہتا ہے جی ان کو خلافت دے دینا. امام علیہ السلام کے پاس خلافت تھی. پہلا سوال تو یہ کہ معاویہ نے ان سے خلافت لی کیوں؟ پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ معاویہ نے جنگ کیوں کی اور کیوں امام حسن علیہ السلام کو صلح پہ مجبور کیا گیا. پہلا سوال تو یہ ہے. اب دیکھیں اس کی وجہ خود امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، شیعہ سنی روایات میں موجود ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ کہہ دیں گے ہاں معاویہ اگر جہنمی تھا، جہنمی کے ہاتھ میں. بھائی کافر کے ساتھ صلح، کافر جہنمی ہے یا نہیں ہے؟ تو کافر کے ساتھ رسول اللہ نے صلح کی یا نہیں کی؟ اب آپ کہیں گے نہیں وہ حکومت تو نہیں تھی. بھائی اس وقت مکہ میں رسول اللہ کی حکومت بھی تو نہیں تھی نا، کہ وہاں پر اصل مسئلہ صلح پر ہے. صلح کر لی جائے اور صلح کے اگر فوائد مسلمانوں کے حق میں ہیں تو ان کو ترجیح دی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں کہ صلح کیوں ہوئی، پھر تم نے ہمیں اس کا جواب دینا ہے. یہ ملاحظہ کریں، یہ السیرۃ النبویہ کس کی ہے؟ ابن حبان کی. وہ کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے عراق کے امور جو ہیں وہ معاویہ کے سپرد کیے. کیوں؟ فَاحْتَالَ معاویہ فی الحسن ابن علی وَتَلَطَّفَ لَهُ وَخَوَّفَهُ حِرَاقَهُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَحَتْكَ حُرُمِهِمْ وَذَهَابَ أَمْوَالِهِمْ. یعنی معاویہ نے کیا کیا؟ ڈرایا، دھمکیاں دی. کس چیز کا؟ مجبور کیا کس چیز پر؟ کہ وہ صلح کریں، ورنہ
ان کی اموال چھین لیے جائیں گے، ان کی ہتک حرمت کی جائے گی، مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا اگر معاویہ کو لم یسلم الامر لمعاویہ، اگر معاویہ کو یہ امر خلافت نہیں دیا جاتا تو معاویہ یہ سارے کام کرے گا۔ فاختار الحسن ما عند اللہ علی ما فی الدنیا، تو امام حسن السلام نے کیا ہے جی اس کے سپرد کر دیا، اور یعنی معاویہ کے ہینڈ اوور کر دیا، اور اپنے لیے وہ چیز اختیار کی جو اللہ کے نزدیک ہے اس دنیا میں۔ اچھا، یہ ابن حبان لکھ رہا ہے۔ اب یہ تم بتاؤ گے نا، یہ آ جائیں کتاب المجموع شرح المہذب للشیرازی، امام نووی کے تمہارے یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے، اب یہ بندہ کہہ رہا ہے نا کہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ معاویہ جیسے بندے اگر وہ تھا تو امام حسن السلام نے خلافت اس کے سپرد کر دی۔ فَكَيْفَ خَلَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي نَفْسَهُ، کہ کیسے امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ کو خلع خلافت کر لیا؟ وہ کہتے ہیں کیوں؟ لعلہ قلنا، ہم کیا جواب دیں گے؟ شاید علم من نفسہ ضعفا ان تحملها، یعنی امام نے دیکھا کہ انہوں نے ضعف کو محسوس کیا کہ جو متحمل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کریں۔ انہوں نے یا او علم انہ لا ناصر له ولا معین، انہوں نے دیکھا کہ ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، سارے معاویہ نے خرید لیے نا، یہ لوگوں کو حقیقت کیوں نہیں بتاتے؟ فخلع نفسہ تقیۃ، تو انہوں نے حفظ جان کی خاطر کیا ہے معاویہ کے سپرد کر دیا۔ اب آ جائیں شیعہ روایتوں سے، میں اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ علل الشرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب الجزء الاول، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ابو سعید جو ہیں وہ کہتے ہیں قلت لحسن ابن علی یا ابن رسول اللہ لما دہنت معاویہ وصالحتہ، معاویہ سے آپ نے مصالحت، دیکھیں مصالحت کے الفاظ ہیں، وہ جو بیعت ہے نا، بیعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیعت ہوتی ہے رضامندی سے، قارحن بیعت نہیں ہوتی۔ تم ہمیں ثابت کر دو نا کہ بھائی رضامندی کب ہوتی ہے؟ رضامندی اس وقت ہوتی ہے، امام حسن تو خود خلیفہ ہیں، اب کیا امام حسن السلام نے اپنی رضامندی سے کہا کہ معاویہ اوہو نہیں میں تمہیں دیتا ہوں؟ بلکہ تمہارے علماء کہہ رہے ہیں کہ حفظ جان کے لیے اور ان معاملات کے لیے اگر کوئی بیعت کرتا ہے تو اس بیعت کو بیعت رضایت کے ساتھ کہتے ہیں، یعنی رضایت کے ساتھ یہ بیعت ہوئی ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا، کوئی عقل مند اس کی بات نہیں کرتا۔ اچھا، وقد علمت ان الحق لا دونہ، حق آپ کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ وان معاویہ ذال باغ، معاویہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ذال گمراہ ہے، باغی ہے۔ فقال یا ابا سعید الست حجت اللہ، الست حجت اللہ، کیا میں اللہ کی حجت نہیں ہوں؟ اللہ خلق، خدا کی مخلوق پر، و امام علیہم بعد ابھی، اور ان کا امام نہیں ہوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں بھلا؟ کہا کہ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ رسول اللہ نے جس کے لیے میرے بھائی کے لیے فرمایا الحسن والحسین امامان قام او قعدا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو کہا فانا اذن امام لو قمت وانا امام اذ لو قعدت، میں کھڑا رہوں یا میں بیٹھا رہوں، یعنی کیا مطلب ہے؟ میں قیام کروں میں امام ہوں، اگر میں قیام نہیں کر رہا، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، سبکدوش ہو جاتا ہوں، تب بھی میں امام ہوں۔ ظاہری منصب کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ حسن حسین امامان قام او قعدا۔ اچھا، یا ابا سعید علت مصالحتی، امام خود بیان فرما رہے ہیں، لمعاویہ علت مصالحت رسول اللہ لبنی زمرہ و بنی اشجع، کہ بنی زمرہ اور بنی اشجع کے ساتھ جو رسول اللہ نے مصالحت کی تھی بالکل وہی علت ہے حفظ جان کی خاطر مسلمانوں کے لیے، ولی اہل مکہ، اور اہل مکہ کے ساتھ جب وہ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے۔ اچھا، اولئک کفار بالتنزیل، امام فرماتے ہیں وہ کفار تھے بالتنزیل، یعنی خدا نزول قرآن کے منکر تھے۔ وہ معاویہ باصحاب کفار بالتعویل، یہ امام حسن السلام نے معاویہ اینڈ کمپنی کو کیا ہے؟ کفار بالتعویل۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ اذا کنت اماما من قبل اللہ، کہ جب میں اللہ کی طرف سے امام ہوں تو کیا ہے جی؟ لازم نہیں ہے کہ تم میری رائے کو ٹھکرا دو، یعنی جو میری رائے ہے اس کو تم نے ماننا ہے۔ جب مجھے مان رہے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے امام ہوں تو میرے آگے تم نے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہاں وَإِن كَانَ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِيمَا آتَيْتُهُ مُلْتَبِسًا، اب حکمت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ تمہارے نزدیک حکمت واضح نہیں ہے لیکن میں تمہارے لیے واضح کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ الا تری الخضر لما خرق السفینہ وقتل الغلام واقام الجدار واستخف موسیٰ فعلہ، کہ جب حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، بچے کو قتل کر دیا، دیوار بنا دی، تو یہ چیز موسیٰ کو اس کے لیے ناگوار گزری، کیوں؟ لاشتباہ وجہ الحکمہ علیہ، کیونکہ وہ اس حکمت سے آشنا نہیں تھے، ان کے اوپر مشتبہ تھی۔
حتیٰ اخبارہ ہوں، یہاں تک کہ حضرت خضر نے ان کو خبر دی، فرا دیا، پھر وہ راضی ہو گئے. ہاں کدانا، بالکل ایسے میں ہی ہوں. تمہارے اوپر کیا ہے؟ تمہارے جہل کی وجہ سے کیا ہے؟ حکمت پوشیدہ ہے. اس کے بعد آگے امام نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا مَا أَتَيْتُ لَمَا تَرَكَ مِنْ شِيعَتِنَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ إِلَّا قُتِلَ، کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا، مصالحت نہ کرتا، تو میرے شیعوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بچتا الا قتل، مگر یہ کہ اس کو قتل کر دیا جاتا. امام نے مصالحت کی خود وجہ بتا دی، اور میں سنی روایات سے بھی دکھا چکا ہوں کہ امام نے مصالحت کس وجہ سے کی. وہ جس کو آپ بیعت کا نام دیں، اگر آپ اس کو بیعت کا نام بھی دیں، بیعت قارہن اصل میں در حقیقت بیعت نہیں ہوتی، ظاہراً بیعت ہوتی ہے، حقیقت میں بیعت نہیں ہوتی. خود علماء اہل سنت نے لکھائی ہے، یہ سب کے لیے واضح ہے. تو امام نے خود اس کی علت اور اس کی وجہ خود بیان فرمائی ہے کہ یہ بیعت در حقیقت کیا تھی. اب آپ اس کو کہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے ہاتھ میں دے دی فلاں، مسلمانوں کی حفظ جان کی خاطر کیا ہے. تو حفظ جان کی خاطر اگر یہ کام کیا تو اس سے معاویہ کی مد ثابت نہیں ہوتی جو یہ موصوف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.